बुलेटिन में खुशामदीद कहें और सबसे पहले आपको बताएं, नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आगा सिराज दुरानी पर आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम है। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। नैब हुक्काम ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद के होटल से गिरफ्तार किया। तर्जुमान नैब का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो कराची से नैब रावलपिंडी और नैब हेडक्वार्टर्स के इंटेलिजेंस विंग की मुआवनत से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें राहदारी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि नैब कराची आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात कर रहा है। उन पर सिंध असम्बली की तामीर में करप्शन, गैर कानूनी भर्तियां, बेनामी अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली, MP हॉस्टल की तामीर में 1 अरब से ज़ायद की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। नैब हुक्काम के मुताबिक स्पीकर सिंध असम्बली को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने ताउन नहीं किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान मौला बख्श चांडियो ने स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि छोटे सूबे के स्पीकर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके खतरनाक तासुर दिया गया है। अपने एक जारी बयान में पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मौला बख्श चांडियो ने कहा कि आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली हैं, इन्हें ऐसे कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानूनी है तो आगा सिराज को कराची गिरफ्तार करने के बजाय इस्लामाबाद से क्यों उठाया गया। PTI हुकूमत इदारों को इस तरह इस्तेमाल करके छोटे सूबों को क्या पैगाम देना चाहती है। उनका कहना था कि विफाक 4 सूबों का नाम है। सूबों में बदगुमानी विफाक के लिए बेहतर नहीं। अगर ऐसा रवैया रहा तो विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सूबों में गैर महफूज हो जाएंगे। और PTI के अरकान सिंध असम्बली ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। MPs का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद उनके ओहदे पर रहने का जवाज बाकी नहीं रहा। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान समेत दीगर अरकान असम्बली ने मुतालबा किया है कि स्पीकर सिंध असम्बली को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें अपने ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अरकान का कहना था कि तहरीक इंसाफ के वज़रा पर जब ऐसे इल्जामात लगाए गए थे तो उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफे दे दिए थे। खुर्रम शेर जमान ने कहा, मुल्क में अब तमाम सरकारी इदारे आज़ाद हैं, कानून की नज़र में तमाम शहरी यकसा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पाकिस्तान का नारा हकीकत का रूप धार चुका है। बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें कि हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन जमातों की मुश्तरका कमेटी के अरकान इस्लामाबाद में मिल बैठे। इजलास में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई है। असम्बली में एहतजाज का फैसला किया गया। अपोजिशन जमातों ने सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ न करने पर भी आवाज उठाने की ठान ली। इजलास में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला भी ज़ेर गौर आया। अपोजिशन की हिकमत अमली से मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है कि हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन जमातों की मुश्तरका कमेटी के अरकान इस्लामाबाद में मिल बैठे। इजलास में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। असम्बली में एहतजाज का फैसला भी किया गया है। अपोजिशन जमातों ने सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ न करने पर भी आवाज उठाने की ठान ली है। इजलास में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला भी ज़ेर गौर आया। और आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अहम बैठक कौमी असम्बली के वजीर आजम चैम्बर में जारी है। इजलास की सदारत वजीर आजम इमरान खान कर रहे हैं। वजीर कानून फरोग नसीम, विफाकी वजीर खजाना असद उमर, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, वजीर आजम के मुआविन खसूसी इफ्तिखार दुरानी और दाखिला कानून की वजारतों के हुकाम भी इजलास में शरीक हैं। जी हाँ, अहम इजलास से मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अहम बैठक कौमी असम्बली के वजीर आजम चैम्बर में जारी है। इजलास की सदारत वजीर आजम इमरान खान कर रहे हैं। वजीर कानून फरोग नसीम, विफाकी वजीर खजाना असद उमर, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी और दाखिला कानून की वजारतों के आला हुक्काम भी इजलास में शरीक है। और इस इजलास की सदारत वजीर आजम इमरान खान की जानिब से की जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अहम बैठक कौमी असम्बली के वजीर आजम चैम्बर में जारी है। जिक्र हो जाए चीनी चोरी का तो सिंध में ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से चीनी चोरी होने के मामले पर बांदी शुगर मिल्स के नेशनल बैंक से मामला
طے پا گئے ہیں۔ فریقین نے عدالت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ کراچی کی بینکنگ کورٹ کو نیشنل بینک اور باندی شوگر ملز کے وکلاء نے صلح نامے سے آگاہ کر دیا۔ فریقین کا کہنا ہے کہ واجبات کی ادائیگی کے بعد اب نیشنل بینک اور باندی شوگر ملز کے درمیان کوئی تنازع نہیں رہا۔ نیشنل بینک، سندھ بینک اور سلف بینک نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کے خلاف شکایت کی تھی کہ گروی رکھی گئی چینی مل سے چوری ہو گئی ہے۔ 8 سے زائد شوگر ملز اور بینکوں کے درمیان ابھی معاملہ طے پانا باقی ہے۔ بینکوں سے قرض کے عوض 11.5 ارب روپے کی چینی چوری ہوئی تھی۔ اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت کی۔ شریک ملزم سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد، نعیم محمود اور منصور رضوی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی اور نیب پروسیکیوٹر میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ گواہ کو ایک ایک چیز یاد نہیں رہتی، جس پر وکیل صفائی نے کہا جو لکھا ہے وہ پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ عدالت نے سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد کی بریت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی۔ کراچی کی احتساب عدالت نے کامران مائیکل کے عدالتی ریمانڈ میں 6 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت کا سابق وفاقی وزیر کو جیل میں B کلاس دینے کا حکم۔ سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کو عدالتی ریمانڈ کے خلاف درخواست منظور نہ ہو سکی۔ عدالت نے KPT ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی الاٹمنٹ کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر کے ریمانڈ میں مزید 6 مارچ تک توسیع کر دی۔ احتساب عدالت نے کامران مائیکل کو جیل میں B کلاس دینے کا بھی حکم جاری کیا۔ دوران سماعت کمرہ عدالت میں رش بڑھنے سے جج نے برہمی کا اظہار کیا اور اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلی گئیں، جس کے بعد انہوں نے پولیس کی نفری کو طلب کر لیا۔ پولیس نے صحافیوں سمیت سینٹر سلیم ضیاء، نہال ہاشمی اور دیگر افراد کو عدالت سے باہر نکال دیا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو جناح ہسپتال میں داخل ہوئے 6 روز ہو گئے۔ میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کو اینجیوگرافی کرانے کی تجویز دی ہے۔ سینئر ڈاکٹرز آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ میڈیکل بورڈ نے لاہور کے جناح ہسپتال میں زیر علاج سابق وزیراعظم نواز شریف کی اینجیوگرافی کی تجویز محکمہ داخلہ کو بھجوا دی ہے۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ نواز شریف کی اینجیوگرافی کہاں ہوگی یہ فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے۔ ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے گردوں کے علاوہ دل کے امراض کا سامنا ہے، جس کی سنگینی اب تک بننے والے تمام میڈیکل بورڈ نے کنفرم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو کھیتی ٹرائزیشن کی ضرورت ہے تاکہ دل کی شریانوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ خطے میں کشیدگی اور جنگی جنونیت کو ہوا دے رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سابق رکن برطانوی پارلیمنٹ سعیدہ وارثی کی سربراہی میں 5 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد نے ملکی مسائل سے نمٹنے اور معاشی ترقی کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات اور ویژن کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مختلف ہیلے بہانوں سے خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پلوامہ حملے کی تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے پلوامہ حملے کو دہشت گردی تسلیم کیا ہے، نہ ہی متاثرین کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق عمران خان نے پلوامہ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے دہشت گردوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے بات چیت کی پیشکش پر بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے وہ صرف دہشت گردی سے پاک ماحول میں بات چیت کریں گے، نئے پاکستان اور نئی سوچ کی بات کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تناؤ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوئٹرس نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خط کے حوالے سے ایک بیان میں پاکستان اور بھارت کو کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنے پر تیار ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی معاملات میں برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوئٹرس سے ملاقات کے بعد کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو بات چیت کی پیشکش دہرائی ہے، لیکن بھارت کا منفی رویہ دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری ممکن نہیں۔ پلوامہ دھماکے کو بہانہ بنا کر پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کا مودی سرکار کا سپنا کرچی کرچی ہو گیا۔ کسی ایک بھی اہم عالمی رہنما نے پاکستان کو اس حملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ 14 فروری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی قافلے پر ہوئے بم دھماکے کے بعد بھارت نے کیا روایتی وار، بغیر کسی تحقیق کے الزام لگایا پاکستان پر۔ دھماکے کے چند ہی گھنٹے بعد دہلی میں تعینات اہم ممالک کے سفیروں کو دی گئی بریفنگ۔ اس سفارتی مشق کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ دھماکے کا بہانہ بنا کر دنیا کو پاکستان کے خلاف اکسایا جائے۔ I'm here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی ہندوستان کی خیالی کشتی اس وقت دریائے جمنا میں ہوئی غرق جب دنیا کے اہم ملکوں روس، چین، جرمنی، فرانس اور برطانیہ میں سے کسی ایک ملک کے سربراہ نے بھی پاکستان کے خلاف بیان نہ دیا۔ بھارتی خواہشات کی چتا کو آگ دکھائی امریکی صدر ٹرمپ نے، جنہوں نے مسئلہ مل جل کر حل کرنے کی بات کر دی۔ I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. بھارت کے پرانے اتحادی روس کے صدر پیوٹن نے بھی مودی سرکار کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ پلوامہ دھماکے پر جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے بھی پاکستان مخالف ایک لفظ نہ کہا۔ دنیا کی تیسری سپر پاور چین نے بھی کیا مودی سرکار کو شرمندہ، یہاں تک کہ بھارت کے زیر اثر بھوٹان کے وزیر اعظم نے بھی اپنی ٹویٹ میں پاکستان مخالف کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے بھارت سے منہ موڑ لیا۔ کشمیریوں کی نوجوان نسل بھارت کی ہر علامت اور شناخت سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ آپ کشمیر کی آواز دبا نہیں سکتے۔ میری بات بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں کھیل ختم، مقبوضہ وادی کا کونا کونا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجنے لگا۔ کشمیریوں کا بھارت سے لا تعلقی کا ایک اور نظارہ سری نگر کی کشمیر یونیورسٹی میں دیکھنے کو ملا، جہاں ایک سیمینار کے دوران بھارتی ترانے پر سوائے ایک طالب علم کے باقی سب نے نشست سے اٹھنا تک گوارا نہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر کا ہر شہری بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی پر سراپا احتجاج ہے، یہاں تک کہ بھارت نواز کشمیری لیڈر بھی اب آئینہ دکھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ چلائیے مت، بنا بات کے چلاتے مت رہیے، بات کرنے آواز کم سے سچائی بند نہیں ہوگی۔ آج جموں اینڈ کشمیر میں سب سے زیادہ ریڈیکلائزیشن اگر کہیں سے آ رہی ہے تو مین لینڈ انڈیا سے آ رہی ہے، وہ یونیورسٹی سے آ رہے ہیں۔ کشمیری نوجوان وہاں پہ دوست بنانے جاتے ہیں، وہ دشمن بنا کے آتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بھارتی ظلم کا شکار بنے کشمیریوں نے اب دل سے ہر خوف نکال دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی جا رہی ہے اور عوام کا جنون اس حقیقت کی دلیل ہے۔
اب آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور نریندر مودی کی مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران پلوامہ دھماکے کا ذکر ہوا، مگر پاکستان پر الزام نہیں دھرا گیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے تو سرے سے پلوامہ دھماکے کا ذکر تک نہ کیا۔ نریندر مودی پلوامہ دھماکے کا رونا روتے رہے، مگر انہیں بھی پاکستان کا نام لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ دہشت گردی ہر ایک کا مسئلہ ہے جس کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ سعودی ولی عہد بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور شہزادہ محمد بن سلمان اور نریندر مودی کی مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران پلوامہ دھماکے کا ذکر تو ہوا، مگر پاکستان پر الزام نہیں دھرا گیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے تو سرے سے ہی پلوامہ دھماکے کا ذکر تک نہ کیا۔ نریندر مودی پلوامہ دھماکے کا رونا روتے رہے، مگر انہیں بھی پاکستان کا نام لینے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ دہشت گردی ہر ایک کا مسئلہ ہے جس کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔ آپ کو بھارت سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ سعودی ولی عہد بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں شہزادہ محمد بن سلمان اور نریندر مودی کی مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران پلوامہ دھماکے کا ذکر تو ہوا، مگر پاکستان پر الزام نہیں دھرا گیا۔ آئے روز یہی شور شرابہ بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ پلوامہ میں پاکستان ملوث ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب بھارت میں محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عرب موجود ہیں، نیوز کانفرنس کی گئی، نیوز کانفرنس کے دوران اس حوالے سے پاکستان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جہاں تک ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی بات ہے، جو ہمارے کامن کنسرن ہے، ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا کوآپریشن کریں گے، چاہے وہ انٹیلیجنس شیئر ہی ہو، اور نہ صرف بھارت بلکہ سارے جو ہمارے آس پاس ہیں سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جو ہمارے آنے والی پیڑھیوں کے لیے روشن بھوش کو سیکیور کریں گے۔ ہم آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ جب مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی مودی سرکار اور محمد بن سلمان کی جانب سے، اس میں پلوامہ کا ذکر تو ہوا، مگر پاکستان پر الزام دھرنے کی بھارتی وزیر اعظم کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی کے ساتھ آپ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آپ